अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मॉरल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट। तो चलिए सुनते हैं आज की सच्ची कहानी, मुकद्दर के खेल। बचपन सुनहरी और लड़कपन रुपहली जमाना होता है। फिक्रें तो माँ बाप को लाहक होती हैं। हम बच्चे तो बस हवाओं के दोष पर उड़ते फिरते हैं। हमारे घर का माहौल तालीम याफ्ता था। अगरचे वालिदैन आला तालीम याफ्ता न थे, लेकिन दरमियाने दर्जे की तालीम जरूर पाई थी। अम्मी जान चाहती थीं मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। जब हमारे हालात ठीक थे हम बाकायदगी से स्कूल जाते थे, लेकिन एक रोज कुछ गुंडों ने दिन दिहाड़े मेरे वालिद साहब की दुकान में घुसकर रकम लूट ली, तो वालिदा का हमें आला तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा रह गया। इस वाक़ये के बाद अब्बू इतने खौफजदा हो गए कि 6 माह तक दुकान बंद रखी। उनको वहम हो गया कि वो लुटेरे किसी दिन दोबारा आ जाएंगे और माल लूटने के चक्कर में मेरे अब्बू को जान से मार देंगे। जब चलता कारोबार बंद हो जाए तो फिर से जमाने में वक्त लगता है। जब वालिद साहब को दोस्तों और अजीजों ने हिम्मत दिलाई तो दोबारा दुकान खोली, मगर कारोबार न जम पाया। माली हालात खराब हो चुके थे। दोनों लड़कों को स्कूल से हटाकर काम पर लगाना पड़ा। मुझसे बड़ी 2 बहनों को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और यूं घर से खुशहाली रूठ गई। उन बुरे हालात का हम सब बहन भाइयों पर बहुत असर हुआ। मैं मैट्रिक में थी जब बड़ी बहन की शादी हो गई। बदकिस्मती से उनका शोहर अच्छे चाल चलन का ना था। बाजी अपनी किस्मत को कोसती रहती थीं। मैंने दिल में ठान ली कि शादी ना करूंगी, दिल लगाकर पढ़ूंगी और अपनी मेहनत से घर के हालात बदल दूंगी। जिन दिनों एफए में थी मेरी बाजी से छोटी बहन फहमीदा आपी के रिश्ते आने लगे। आपी ने 7वीं क्लास से स्कूल छोड़ दिया था। जो रिश्ता आता वो लोग उनकी बजाय मुझे पसंद कर लेते, क्योंकि मैं आपी से ज्यादा खूबसूरत थी और पढ़ लिख भी रही थी। इस वजह से आपी की बहुत ज्यादा दिल आजारी होती। बार बार रिश्ता रिजेक्ट होने की वजह से आपी को बहुत ही ज्यादा गमजदा होना पड़ता और वो हर वक्त अफसुर्दगी का शिकार रहने लगी। अम्मी फहमीदा आपी के बारे में बहुत परेशान थी। आपी बहुत ज्यादा बदमिजाज और चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझसे बात बात पर उलझती जैसे मुझे अपना दुश्मन समझती हों। उनके इस मनफी रवैये पर मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं बेकसूर थी। उनकी सूरत मामूली और वो उम्र में मुझसे 6 बरस बड़ी थीं। पढ़ी लिखी भी ना थीं। मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, जिसकी वजह से लोग आपी को रिजेक्ट करके मुझे पसंद कर लेते थे। पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो दिल से चाहती थी कि आपी दुल्हन बन जाएं। मैं आपी को देखने वाले मेहमानों से छुपने की कोशिश करती, ताकि मेरी फहमीदा आपी की मुराद बर आए और अम्मी जान को भी सुकून मिले। एक रोज रिश्ता कराने वाली खाला आई। बताया कि एक अच्छा रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा है और आला ओहदे पर फाइज है। लड़के का तबादला कराची हो गया है, लेकिन वो रहते लाहौर में है। लड़की की ये शर्त है कि रिश्ता तय होने से पहले वो एक नजर लड़की को देखना चाहता है, तभी वो रिश्ते के लिए हाँ कहेगा। ये लोग अच्छे हैं क्योंकि ये जहेज भी नहीं मांगते। हमारे खानदान में लड़की और लड़के का शादी से पहले एक दूसरे को देखने का कतन रवाज ना था, लेकिन मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। अम्मी ने सोचा फहमीदा सुगड़ और मामूली सूरत सही, मगर बदसूरत नहीं है। सांवला रंग है लेकिन पुरकशिश है। रस्मों रवाज को लेकर बैठे रहे तो शादी की उम्र ना निकल जाए। क्या पता उन लोगों को हमारी फहमीदा पसंद आ जाए और मेरी बच्ची का मुकद्दर संवर जाए। अम्मी ने रिश्ता कराने वाली खाला से कहा कि लड़के वालों की दावत किए देती हूँ, इस बहाने लड़का आएगा और एक नज़र फहमीदा को देख लेगा। अम्मी ने पहले कभी किसी को दावत का नहीं कहा था, क्योंकि माली हालात अच्छे नहीं थे। अब भी ये एहतमाम बड़ी मुश्किल से किया, महज इसलिए कि शायद बच्ची की किस्मत खुल जाए। लड़के का नाम आसिफ था। वो बहुत खूबसूरत था। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि हरगिज मैं सामने ना आऊं। उस रोज जब वो लोग आए तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लड़के की माँ और बहनों ने मेरी फहमीदा आपी को पसंद कर लिया। अम्मी खुशी से तो पागल हो रही थीं। चेहरा इंसान के जज्बात का अक्कासी होता है। फहमीदा आपी भी लगता था कि मन ही मन में मुस्कुराए जाती हैं। उस दावत के बाद ये लोग 15 रोज के वक्फे के बाद आए और बाकायदा पैगाम दे दिया कि हमें रिश्ता पसंद है। अम्मी ने जवाबन कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद बात पक्की करूंगी। अभी मैंने शोहर से मशवरा करना है, क्योंकि शरीफ लोगों का रिश्ता कबूल करने के लिए यही तरीका होता है। जाहिर है एकदम तो हाँ नहीं कह देते। हफ्ते बाद ये लोग बगैर इत्तला दिए आ गए। इत्तफाक से मैं उस रोज दरवाजे के पास सहन धो रही थी तो दरवाजे की ओट से आसिफ ने मुझे देख लिया। अम्मा ने दरवाजा खोला, वो लोग अंदर आ गए।
میری امی نے مجھے اشارہ کیا تو میں کچن میں چلی گئی، لیکن اب میں آصف کی نظروں میں سما چکی تھی۔ اس نے اپنی امی کے کانوں میں کوئی سرگوشی کی۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے سے ان کی تواضع کی اور فہمیدہ آپی کا رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ تو اچانک لڑکے کی ماں نے انوکھی بات کہی کہ آپ لوگوں نے اس چھوٹی بیٹی کو ہم سے کیوں چھپائے رکھا؟ میرے بیٹے کا خیال ہے کہ ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ لیں۔ میری ماں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی کہ پہلے فہمیدہ کو پسند کر کے رشتہ ڈال گئے اور اب جب کہ دوسری کو دیکھا ہے تو دوسری کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس طرح میری بیٹی کی تو دل آزاری ہو گئی۔ یوں بھی پہلے اس کا رشتہ کریں گے، چھوٹی کا بعد میں ہوگا۔ میں آپ کو چھوٹی کا رشتہ نہیں دے سکتی۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ رشتہ کیا تو فہمیدہ ہی کا کریں گے۔ آصف نے مگر اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور امی سے کہا کہ آنٹی رشتہ آپ کی چھوٹی بیٹی کا ہی لینا ہے، ورنہ میں عمر بھر کنوارا رہوں گا، کسی اور لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ امی نے کوئی جواب نہ دیا اور یہ لوگ ذرا دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی، بظاہر یہ رشتہ کرانے والی تھی، مگر جب امی کچن میں گئیں تو اس نے فوراً موقع پا کر ایک خط مجھے تھما دیا۔ بولی آصف نے مجھے یہ آپ کو پہنچانے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ یہ کہہ کر وہ 9-2-11 ہو گئی۔ عورت تو چلی گئی، میں نے خط مٹھی میں دبا لیا تھا۔ دل دھڑکنے لگا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور لفافہ کھولا۔ رکے پر تحریر تھا، رشتہ تمہارا چاہیے، خدا کے لیے میری اس درخواست پر غور کرو۔ آپ میرے سامنے کیوں آئی تھیں؟ اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہ کروں گا۔ میری زندگی تباہ نہ کرو، خدا کے لیے میری زندگی سے مت کھیلو۔ آصف۔ مجھ سے یہاں پر جذباتی غلطی ہو گئی، جیسا کہ عموماً لڑکیاں کرتی ہیں۔ میں نے اس کو سمجھانے کی خاطر خط لکھ دیا کہ آپ میری آپی فہمیدہ کو پسند کر چکے ہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ میرا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے اور میری بہن سے شادی کر لیجئے، ورنہ آپی کو صدمہ ہوگا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ رشتے کے لیے آنے والے ان کی بجائے مجھے پسند کر لیتے ہیں، اسی لیے اس دن میری والدہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ آصف میں انسانی جذبات کا احساس ہوگا اور میرا جواب پڑھ کر وہ سمجھ جائے گا، میری آپی فہمیدہ کو خوشی مل جائے گی، مگر میرا یہ خیال غلط نکلا۔ وہ عورت رشتے بتانے کے بہانے دوبارہ آئی اور جب میں اس کو چائے کی پیالی پکڑا رہی تھی تو اس نے مجھے آصف کا جواب تھما دیا۔ مجھے سمجھانا بیکار ہے، دیوانے کو سمجھانے سے اپنے ہوش گوائے جاتے ہیں۔ میں تو تم کو حاصل کر کے ہی رہوں گا اور رشتے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو گرا دوں گا۔ اس کی اس تحریر نے مجھ پر اثر کیا۔ اس کے الفاظ میں مجھے سچائی کی خوشبو آنے لگی۔ سوچا ایسا حسین و جمیل اور اعلیٰ افسر پھر کب ہماری دہلیز پار کرے گا؟ آپی فہمیدہ نہ صحیح، میں ہی صحیح، میں بھی تو انہی والدین کی بیٹی ہوں۔ جو بھی اچھے گھر بیاہی جائے گی، فائدہ اور خوشی میرے ہی ماں باپ کو ملے گی۔ بس ایسا رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ آپی کے چکر میں کہیں میں ہی بیٹھی نہ رہ جاؤں۔ ان کی جہاں قسمت لکھی ہوگی وہاں ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ سچ بات کیوں نہ کہوں کہ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح آپی کو بھول کر خود غرض ہو کر آصف کے حسن پر مر مٹی تھی۔ دل میں خیال تو اسی نے ڈالا اور میری خود غرضی نے اس خیال کو پھول بنا کر خوشبو روح میں اتار لی۔ ایک روز امی اکیلی بیٹھی تھیں تو میں نے امی کو خط دیا اور کہا کہ امی اس لڑکے نے میری جھلک دیکھ لی تھی اور اب وہ آپی فہمیدہ سے شادی نہیں کرنے والا۔ ایسے رشتے مگر بار بار نہیں ملتے، امی ان کو مت ٹھکرائیے۔ آپی کی قسمت میں جو ہوگا وہ ان کو مل جائے گا۔ ہمارے مالی حالات بھی ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ اتنا اچھا رشتہ آئے گا۔ دیر کر دی تو میں بھی بیٹھی رہ جاؤں گی اور آپ بھی ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ پر امی ان لوگوں سے دل برداشتہ تھیں۔ امی ان کو بالکل منہ نہ لگانا چاہتی تھیں، مگر مجھے بے چین پا کر ٹوٹے ہوئے دل سے رشتہ کرانے والی خالہ کو بلوا کر ان کی زبانی ہاں کہہ دی۔ بات پکی ہو گئی تو وہ ہفتے میں ایک بار گھر آنے لگا۔ امی کہتی گھر والوں سے دور اکیلے رہتے ہو تو سمجھو پردیس میں ہو، ہفتے میں ایک روز تم ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ آصف اتوار کو آتا تو امی اسے کھانے کے لیے روک لیتی تھیں۔ جب موقع ملتا وہ مجھ سے بات کر لیتا، کہتا جو کہو گی وہ کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ اس کی یہ باتیں مجھے مغرور بنا رہی تھیں، جبکہ فہمیدہ آپی بجھی بجھی تھیں، مگر یہ تو میری قسمت تھی اور کوئی کسی کی تقدیر کا لکھا تو نہیں مٹا سکتا نا۔ ہر وقت آصف کی صورت نگاہوں میں رہتی، اس کے سوا سب کو بھلا دیا تھا، لیکن امی نے آپی فہمیدہ کے دکھ کو نہ بھلایا
وہ رات دن جائے نماز پر بیٹھی دعا کرتی رہتی کہ خدا کرے کہ چھوٹی کی شادی سے پہلے میری فہمیدہ کا کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ اللہ نے ماں کی دعا سن لی۔ آصف سے میری بات پکی ہوئے 7 ماہ ہوئے تھے کہ آپی کا رشتہ آ گیا۔ یہ معمولی لوگ تھے لیکن لڑکا پڑھا لکھا تھا۔ اچھی نوکری نہ ملی تو دکان کر لی۔ لڑکا بھی قبول صورت تھا۔ اب میں اندر ہی اندر اور زیادہ اترائی اور سوچتی تھی کہ شکر ہے آپی کے لیے رشتہ آ گیا، ورنہ تو عمر بھر وہ مجھے اپنا دشمن ہی سمجھتی رہتی۔ سبھی نے امی سے کہا کہ چھوٹی کے لیے تو تم نے امیر گھرانے کا افسر منتخب کر لیا ہے اور فہمیدہ کو معمولی بندے کے ساتھ دھکا دے دیا ہے، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ شکر کرنا چاہیے یہ بھی ملا۔ بہرحال آپی کے لیے ایسا ہی رشتہ آ سکتا تھا۔ لڑکے والوں کو شادی کی بھی جلدی تھی، تبھی 6 ماہ کے اندر آپی بیاہ کر چلی گئیں۔ پہلے تو میرے والدین چاہ رہے تھے کہ آصف والے کچھ انتظار کر لیں، اور جب فہمیدہ آپی بیاہ کر چلی گئیں تب امی کو میرے بیاہ کی فکر ستانے لگی۔ آصف سے کہا کہ اب تم اپنے والدین کو لاؤ اور شادی کی تاریخ طے کر دو۔ وہ کہنے لگا آپ تو کہتی تھیں کہ چھوٹی کو گریجویشن کرانے کے بعد شادی کروں گی، تو اب آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ 1 سال اور گزر گیا، میں نے BA بھی کر لیا۔ جب امی نے اسے پھر کہا کہ اب کس بات کی دیر ہے تو جواب دیا میں جب اپنے والدین کے پاس لاہور جاؤں گا تو والدین کو ساتھ لے آؤں گا۔ یوں ہر ماہ وہ چھٹی پر والدین سے ملنے جاتا رہا مگر ان کو نہ لایا۔ اب امی ابو کو فکر ہوئی کہ یہ کیا چکر ہے۔ ماں 3 بار لڑکے کے ساتھ آئی اور پھر یہ لوگ کبھی مڑ کر آئے ہی نہیں۔ دوسرے شہر کی رہائش کا بہانہ تھا، مگر بچے ایسے تو نہیں بیاہے جاتے نا۔ میرے والدین میری اکیلے لڑکے سے تو شادی نہیں کر سکتے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ اس کے ماں باپ آ کر تاریخ طے کر دیں۔ ہر بار آصف اکیلا آ جاتا اور ماں باپ کو ساتھ نہ لاتا۔ میری اماں نے اب رشتہ کرانے والی خالہ کو پکڑا کہ تم یہ رشتہ لائی تھی، لاہور جا کر پتہ کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ خالہ نے کسی طرح آصف کے گھر کا پتہ لیا اور ممانی کے ساتھ لاہور روانہ ہو گئیں۔ وہاں جا کر تو حیران رہ گئیں کیونکہ ان کا گھر تو لائٹنگ سے سجا ہوا تھا۔ پڑوس میں گھس گئیں، معلوم ہوا کہ اگلے دن آصف کی شادی ہے۔ تب اس کی ماں سے پوچھا کہ جب وہاں شادی نہیں کرنی تھی تو رشتہ کیوں ڈالا اور بات کس لیے پکی کر لی تھی؟ تو تب آصف کی ماں بولی بھائی میں تو اس لڑکے کے ہاتھوں بے بس ہوں، اس نے تو مجھے خود منع کر دیا ہے کہ اب میں نے کراچی میں شادی نہیں کرنی کیونکہ بہت دور ہے، میں تو شادی لاہور سے کروں گا۔ اور یہاں بھی اس نے اپنی ہی پسند کی لڑکی بتائی اور رشتہ طے کرایا۔ ہم سے کہا کہ میں وہاں انکار کر آیا ہوں۔ میری ممانی اور رشتہ کرانے والی خالہ ان لوگوں کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کیا کر سکتی تھیں؟ بس 2-4 سنا کر آ گئیں۔ آ کر جب حقیقت بتائی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کس قدر دھوکے باز نکلا وہ حسن کا شہزادہ۔ اس کی شادی ہو گئی، بہت بھاری جہیز ملا اور وہ کسی اور کا ہو گیا۔ میں تو اس قدر ٹوٹی بکھری کہ 2 برس تک پاگل سی لگتی تھی۔ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ مر ہی جاؤں۔ سوچتی کیا دنیا میں ایسے دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 1 سال سے اوپر آصف ہمارے گھر ہر اتوار کو آتا، کھانا کھاتا اور امی سے ایسی باتیں کرتا جیسے وہ ان کا ہونے والا داماد ہو۔ میں تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ جو یہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے مجھ سے بے وفائی مت کرنا، وہ خود بے وفائی کر دے گا۔ سچ ہے کہ زیادہ غرور اور خود غرضی اللہ کو پسند نہیں، اور لڑکیوں کے خود سے فیصلے کرنا بھی لڑکیوں کو لے ڈوبتا ہے۔ والدہ تو میری سمجھدار تھیں، ان کو لڑکے کے طرز عمل سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر ایک بیٹی سے رشتہ طے کر کے اس کی چھوٹی خوبصورت بہن پر دل آ گیا تو اسی طرح تمہارے سے اگر اس کا رشتہ ہو گیا اور کل کو اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی تو وہ تمہارا رشتہ بھی توڑ دے گا۔ اسی لیے میری امی انکار کر رہی تھیں، مگر میں ہی باولی ہو گئی تھی۔ میں اپنی امی کو ایسے ایسے دلائل دیتی کہ امی جان بھانپ گئیں کہ اگر اس لڑکی کی میں نے بات نہ مانی تو یہ کچھ کر گزرے گی۔ ان کا خیال صحیح تھا۔ آصف نے ایسے انداز سے خطوط لکھے تھے کہ میں دیوانی ہو گئی تھی، تو اگر امی انکار کرتی تو میں اسی دیوانگی میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتی، کیونکہ اس وقت خود فریبی، خوش فہمی، جوش و جذبہ ایسا تھا کہ جی چاہتا تھا اس حسین پری ذات کے ساتھ گھر سے نکل بھاگوں اور کسی حسین دنیا کو آباد کر کے اسے اپنا گھر، اپنی جنت کا نام دے دوں، جہاں میرے شہزادے کا راج اور میری حکمرانی ہو، وہ بادشاہ اور میں ملکہ بن جاؤں۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب جذباتی، تصوراتی اور خیالی باتیں ہیں۔ اصل حقیقت وہی تھی جس کا اندازہ میری ماں نے کر لیا تھا کہ یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں۔ ایک بار ہاں کر دی، انہوں نے اس تعلق کی قدر نہ جانی،
پہلا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا، دوبارہ ان کو منہ نہ لگانا چاہیے تھا۔ یقین آ گیا کہ بزرگوں کی نگاہیں ایکس رے مشین کی مانند ہوتی ہیں، وہ تجربہ کار ہوتے ہیں اور دیوار سے ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم ناسمجھ بچے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تو بس اپنے خوابوں کی دنیا میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم سب گھر والوں کو بہت دکھ پہنچا تھا، پھر بھی گھر میں سبھی شکر ادا کر رہے تھے کہ وقت پر حقیقت معلوم ہو گئی۔ اگر رشتہ کرانے والی خالہ لاہور نہ جاتی تو ہم تو دھوکے میں ہی رہتے اور لٹ جاتے۔ تب کیا ہوتا؟ آج جبکہ میں بے حد اداس، غم سے نڈھال، روح سے گھائل اور دل چکنا چور کر بیٹھی تھی تو میں باولی ہوتی جا رہی تھی، پر میری آپی فہمیدہ نے آ کر مجھے سہارا دیا، وہ بہن جس کے ساتھ میں نے خود غرضی کی تھی۔ مجھے سمجھایا کہ غم نہ کرو، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جس دلدل میں ہم اپنی نادانی کے سبب گرنا چاہتے ہیں، ہمارا رب رکاوٹ ڈال کر ہم کو اس دلدل میں گرنے سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے کام نہیں ہوتا، دکھ مل جاتا ہے، پر یہ تھوڑا سا غم ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ آپی کی باتیں سمجھ رہی تھی مگر دل رو رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ آصف کو مزہ چکھا دوں، اس کی خوشیوں کے باغ میں آگ لگا دوں جیسے اس نے ہم دونوں بہنوں کی خوشیوں میں آگ لگائی تھی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی سوائے صبر کے، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے، کسی کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ تو یہ مقدر کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تقدیر کے فیصلے خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو ہی برباد کر دیں گے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، خود غرضی اور لالچ سے آپ کے ہاتھوں میں خاک کے سوا کچھ نہیں آتا۔